अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। बेलारूस का शुमार मशरकी यूरोप के गरीब मुल्कों में होता है। गुज़श्ता कई दिहाइयों से उसकी तरक्की मुंजमद हो चुकी है। उसकी वजह वहां कायम अथॉरिटेरियन रिजीम है, यानी एक ऐसा निज़ाम जिसमें धड़ल्ले से इंतखाबी धांधली के जरिए इक़्तिदार हासिल किया जाता हो। बेलारूस में तवील अरसे से अलेक्जेंडर लुकाशेंको की हुकूमत है, जो फौज और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से अपने इक़्तिदार को तूल देते चले आ रहे हैं। सन 2020 में बेलारूस के सदारती इलेक्शन में लुकाशेंको ने कामयाबी का दावा किया, लेकिन ऑपोजिशन ने उन पर खुलम खुला धांधली के इल्जामात लगाए और आलमी मुबस्सिरीन ने भी उस इलेक्शन को फ्रॉड करार दिया। बेलारूस के अवाम ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया और फिर मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन लुकाशेंको ने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जब यह सियासी इंतशार उरूज पर पहुंचा तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, सियासी इस्तेहसाल और ताकत के बेजा इस्तेमाल पर अमरीका, यूरोपीय यूनियन और कई मुल्कों ने बेलारूस पर पाबंदियां आयद कर दी। तहम इसके बावजूद अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सन 2022 में एक आईनी रेफरेंडम का इनेकाद करा दिया ताकि वो सन 2035 तक मुल्क का सदर रह सके। गुज़श्ता रोज 10 सितंबर को आलमी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता 4 सालों में लुकाशेंको की आमराना हुकूमत की जानिब से अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू करने के बाद 1.5 मिलियन से जायद बेलारूसी अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। तहम इन हालात के बावजूद हुकूमत ऑपोजिशन को मुकम्मल तौर पर कुचलने में नाकाम रही है और ऑपोजिशन जमातें वक्तन फवक्तन इस जाबिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करती हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत के एहताब का शिकार ऑपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ने जुमे से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। 8 सितंबर को पीटीआई के जलसे की कामयाबी के बाद पुलिस ने पार्लियामेंट की इमारत के अंदर घुसकर पीटीआई के मुताद्दिद अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार करके ऐवान के तकद्दुस की धज्जियां उड़ाई। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के एटीसी जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने थाना संजानी में मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, माहिर आईन कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सर, कुछ समझ नहीं आ रही है, 2 दिन पहले जो हुआ है अभी तक लोग शशोपंज में है कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस जा सकती है। चले परवेज मुशर्रफ के ज़माने में 12 अक्टूबर 1999 को फौज दाखिल हो गई वज़ीर आज़म हाउस में, वो एक मार्शल लॉ का दौर था। एक सिविलियन हुकूमत कैसे अपनी पुलिस को भेज सकती है पार्लियामेंट के अंदर? सिविलियन और फौज का मामला नहीं है, फौज भी नहीं जा सकती और सिविलियन का कोई कम इख्तियारात या जिम्मेदारियां नहीं है फौजियों से। और इसमें बड़ी क्लियर बात है, इसमें ये स्पीकर साहब की इंतहाई कमज़ोरी है, इंतहाई कमज़ोरी है। स्पीकर को इस वक्त वो 8 बंदे जिनको उठाया गया है उनकी तो 8 रोज़ा रिमांड हो रहा है जिस्मानी, और जो उठाने वाले 16 बंदे होंगे वो उनको कुछ नहीं, वो रिमांड तो उनका होना चाहिए था जिस्मानी रिमांड। जो पार्लियामेंट में दाखिल हुए, पार्लियामेंट में दाखिल हुए, स्पीकर साहब मौजूद है वहाँ पार्लियामेंट में, वो दाखिल हुए नकाब पहन के, और उनको ये महसूस हुआ कि ज़रूरी है, ये तो सब रोशनी में देख रहे हैं लोग, हमें पहचान रहे हैं, सारी बिल्डिंग की बत्तियां ऑफ कर दी उन्होंने, बत्तियां ऑफ कर दी। तो अब रह गया कि अब वो टॉर्चों से एमएनएस को निकाल रहे हैं उस बिल्डिंग से और लिए जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट कैसी है? ये हर वक्त वो लोग हैं जो बालादस्ती पार्लियामेंट की, बालादस्ती पार्लियामेंट की, बालादस्ती पार्लियामेंट की सॉवरेंटी, ये स्पीकर साहब भी, ये दूसरे भी जो एमएनए आगे बैठे हैं और कहते हैं जी अदलिया हमारी सॉवरेंटी में मदाखलत करती है, अदलिया को जिस तरह भी है उसको ज़बान बंद कर दो, अदलिया का क्या इख्तियार। भाई आप अपनी सॉवरेंटी को तो आप तो संभालें, आप तो उनको अंदर करें। आप में ये जुर्रत नहीं है कि जिन लोगों ने, जिन नकाब पोशों ने आपके एमएनएस को उठा लिया और पार्लियामेंट के
حدود ہی کے اندر نہیں، پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے کے اندر سے آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کرتے تو یہ تو ذلیل ہو گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی۔ یہ پارلیمنٹ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تحلیل کر دیا، اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ جس کو چاہیں گے وہ اٹھائیں گے۔ وہ لوگ پہلے سے ہی اتنے وہ ان کو چھوٹ ملی ہوئی۔ ہمارے ہاں جو مین ایشوز جن پہ بڑی ہمیں امید تھی کہ اب یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، وہ 6 ججز نے ایک خط لکھا، چیف جسٹس صاحب نے آج تک اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ حد ہے، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ 6 ججز آپ کو لکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب، آپ لگے ہوئے ہیں اس میں کہ اپنی تقریر میں، فارمل تقریر میں کل آپ نہیں کہتے کہ میں نہیں رہوں گا چیف جسٹس، میں اس میعاد 25 اکتوبر کو ختم کر کے میں جا رہا ہوں، وہاں نہیں کہتے، باہر نکل کے جب آپ کچھ صحافیوں کو یہ کہہ دیتے ہیں اور صحافی وہ رپورٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کو خیال آتا ہے میں نے تو صحافیوں کو محتاط کرنا چاہیے تھا کہ یہ بات میری طرف سے نہ لکھیں۔ صحیح۔ پھر آپ الٹے پاؤں اس سے بھی مکر جاتے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہے ہم؟ یہ کیا ہمارے اچھا، اس پہ نمائندے ہیں ہمارے؟ اعتزاز صاحب اس پہ تو ابھی لیجسلیشن ٹیبل ہو گئی ہے، میں نے بلکہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ بات بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے فرمائے گا سر، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی سی اسلام آباد جو عدالتی حکم کی بار بار خلاف ورزی کر رہے تھے اور مبینہ طور پر کسی اور کی خواہش پر وہ ایم پی آرڈر جاری کر رہے تھے، الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 6 مہینے کی توہین عدالت کی سزا سنائی۔ ڈی سی اسلام آباد آج بھی وہیں پر موجود ہیں اور ان کو ریاست ہلا نہیں سکی، حکومت ہلا نہیں سکی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کارروائی کروائے گی ان کے اوپر اسپیکر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ، شہباز شریف کی گورنمنٹ کا یہ مشن ہے کہ اگر کسی ادارے کا اتنا قد ہے اور پارلیمنٹ کا اتنا ہے تو پارلیمنٹ کا اس کا کم کر دو، اس کو نہ چھیڑو، اور عدلیہ کا بڑھا دو، فوج کا بڑھا دو، پارلیمنٹ کو زمین دوز کر دو۔ یہ تو مشن پہ ہے۔ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو ان بوٹوں کو بھی ریگولیٹ کر سکتا ہے، جو عدلیہ کے بارے میں بھی قوانین بنا سکتا ہے کہ وہ تشریح عدلیہ نے کرنی، پر عدلیہ تشریح کرے تو آپ برہم ہو جاتے ہیں کہ ساورنٹی آف پارلیمنٹ، اقتدار اعلیٰ کا جو امین ہے وہ یہ ہاؤس ہے۔ وہ بھائی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے آپ، ڈیفنس منسٹر آپ کا چاپلوسی کر رہا ہے، جو داخل ہو کے آپ کے ایم این ایز کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کا بھی یہی حال ہے، وزیر اطلاعات کا بھی یہ حال ہے، ایک دوسرے سے آگے ہو کے، کونیاں مار کے آگے ہو کے اور چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں ان کی۔ وہ کل پارلیمنٹ ساری کو اٹھا لیں گے، یہ تو حق نہیں ہے ان کا۔ اس پہ تو پارلیمنٹ کو اور جوڈیشری کو بڑا کلیئر سٹینس لینا چاہیے، اور لوگ ان کے اگر یہ سٹینڈ لیتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے بھی۔ رائٹ، اچھا ایکشن بھی ایک ہو گیا ہے اعتزاز صاحب، ایک ایکشن بھی اسپیکر نے لیا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ایکشن ہے۔ آپ کی اجازت سے ایک مختصر بریک کے بعد واپسی پہ اسپیکر نے کیا ایکشن لیا ہے اس پہ اعتزاز صاحب کی رائے حاصل کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب، اس کاروائی پر، اس شرمناک کاروائی پر اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرم سمیت 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ بھئی ان کا کیا قصور ہے
جو گھسے ہیں پولیس والے یا کسی اور نے ان کو بھیجا ہے, کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی. کارروائی بھی یہ ہونی چاہیے اسپیکر کو, ان لوگوں کو جنہوں نے آ کے اندر سے, وہ کسی بھی ایجنسی کے ہوں, کسی ادارے کے ہوں, کسی لیول کے ہوں, ان کو سارجنٹ ایٹ آرمز کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو پارلیمنٹ میں لاک اپ میں ڈالے. ایک روم کو ڈکلیئر کر دے, کمرے کو ایسا ہو لاک سکتا ہے؟ اپ, اس کے ساتھ ایک ٹوائلٹ ہو. جی یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. سارجنٹ ایٹ آرمز آئی جی کے برابر ہے, اور اس کو ریمانڈ کیا جاتا ہے ایسے عناصر سے جو پارلیمنٹ میں اس طرح داخل ہوں. اسپیکر کا تو فرض ہے کہ وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو کہے, اختیار دے, حکم دے کہ جاؤ ان لوگوں کو, اگر وہ نامزد ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے, اور اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں کسی ویڈیو, وہاں وہ جو سی سی ٹی وی ہوتی ہے, کیمرہ, وہ دکھائیں, دیکھیں, انکوائری کریں 3 گھنٹے 4 گھنٹے, آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو بلا کے اور میجسٹریٹ کو بلا کے آئیڈینٹیفائی کریں, پھر ان بندوں کو وارنٹ جاری کریں اور ان کو بند کریں, ان کو بند کریں ان دا پارلیمنٹ ہاؤس. سر نیشنل تالا اسمبلی کے لگائیں رولز, باقاعدہ. سر نیشنل اسمبلی کے رولز میں رول نمبر 106 یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کے پریمیسز میں سے اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے قانون توڑا گیا. اگر پی ٹی آئی والے قانون توڑ دیں, جلسہ 2 گھنٹے آگے کر دیں, تو ان کے اوپر تو 24 گھنٹے میں چھاپے, رین آف ٹیرر پیدا کر دیا جاتا ہے. تو جنہوں نے اسمبلی کا قانون تو آ کے توڑ دیا, ان کے گھر بھی چھاپے پڑیں گے, ایسے پکڑا جائے گا ایسے؟ نہیں یہ نہیں, یہ تو یہ شہباز شریف از آن اے مشن ٹو ڈسٹرائے دی ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم ان دس کنٹری اینڈ ٹو lay it prostrate before the men with arms. اس کا تو مشن ہے, یہ اس کا تو ٹاسک ہی ہے. اس کے وزیروں کا یہ ڈیفنس منسٹر, اور تم ڈیفنس منسٹر ہو, تم کہو فوج کو, تم کو ان جو بوٹ پہن کے اور داخل ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, اور تمہیں پارلیمنٹ کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے. کیا کمزور شخص ہو تم, کہو ان کو اندر, یہ ادھر ہی پارلیمنٹ میں ڈیٹین کیا جائے گا. پارلیمنٹ کی ساورنٹی تب پتہ لگتی ہے. یہ راگ الاپنا کہ جی وہ ججمنٹ انہوں نے دے دی ہے ججز نے, اور انہوں نے اوور سٹیپ کیا ہے, اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی مجروح ہو گئی ہے, پارلیمنٹ کی ساورنٹی پہ زد آ گئی ہے. پارلیمنٹ کی ساورنٹی پہ تو وہ لوگ زخم اس کو دے رہے ہیں جو اس وقت اس پہ مناسب ہاتھ نہیں ڈال رہے. بہت افسوس ہے, بڑی تکلیف ہے کہ پارلیمنٹ, میرے کوئی ربع صدی پارلیمنٹ میں گزری ہے. بالکل. اور اس طرح پارلیمنٹ کو بے توقیر ہوتے دیکھا, اور اسپیکر صاحب کے ہاتھوں, اسپیکر صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے. وہ کمیٹیاں کوئی بنا رہے ہیں, یہ بھی رن پارلیمنٹ. یہ نون لیگ کے دور پہ آپ کو اعتزاز صاحب, وہ سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا نون لیگ کے کارکنوں نے اس زمانے میں, وہ بھی ایک سٹگما نون لیگ پر ہے. یہ جو سٹگما لگ گیا ہے نون لیگ پر کہ ان کے دور میں پارلیمنٹ کے اندر اگر پولیس گھستی ہے اور پارلیمنٹیرینز کو اٹھائے, یہ تو بڑا سیریس داغ رہے گا ہمیشہ ان کے اوپر. اور ان کو پرواہ نہیں ہے, یہ اس مشن پہ ہے, یہ تو اپنی مشن مکمل کر رہے ہیں, یہ مشن پہ ہے. اور وہ بھی مشن تھا ان کا جب انہوں نے حملہ کیا تھا جوڈیشری پہ, اور پھر پروٹیکٹ کیا تھا. کوئی پرچہ یہ شہباز شریف پہ نہیں ہوا تھا. اچھا. کوئی پرچہ نواز شریف پہ نہیں ہوتا جنہوں نے یہ کرایا تھا یہ وہ حملہ. اچھا. یہ اس ملک میں تو آپ نے ریاست کی جمہوری ریاستی ادارے ختم کر دیے. آج کل
ایک ہم سب کو نکل کے باہر کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کہ ہم سب شرمندہ ہیں. آج بلاول صاحب نے ویسے بات کی ہے اسمبلی میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہمیں بھی کل کو اٹھا لیں گے اسی طرح سے. کل نوید قمر صاحب نے کہا کہ یہ گھسیں گے، اسپیکر صاحب کو کہا کہ یہ کل کو آپ کو اٹھا لیں گے. ہاں ٹھیک کہا ہے بلاول نے، بالکل ٹھیک کہا ہے. اور بلاول اس معاملے میں سینسٹیو آدمی ہے، سینسٹیو ہے. اسی لیے ہم ان کے نون لیگ کی کیبنٹ میں اس طرح شامل نہیں ہیں. ایک ریزرویشن ہے ان سے، ہمیں ایک بڑی ایک بڑا ڈفرنس آف اوپینین اینڈ ایٹیٹیوڈ ہے. صحیح. اور دوسری طرف سے اعتزاز صاحب، یہ بھی بلی کل پھر تھیلے سے باہر آئی گئی. کل انہوں نے پھر ججز کی تعداد بڑھانے کا قانون پیش کر دیا ہے، اسمبلی میں ٹیبل کر دیا ہے. تو اب یہ وہی قاضی صاحب فوکسڈ ہی سارا سپریم کورٹ میں چینجز کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یہ سارا کوئڈ پرو کو ہے. کوئڈ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو سیٹیں ہیں اس وقت انڈیپینڈنٹ جن کو کر دیا گیا ہے 40-41، جی، وہ آپ گورنمنٹ کو قاضی صاحب دیں گے. وہ جب گورنمنٹ کو مل جائیں گی تو گورنمنٹ کوئڈ پرو کا پرو کرے گی. کوئڈ یہ ہوا کہ سیٹیں وہ 40 مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں وہ ان کو مل جائیں گی. ان سے 2/3 اکثریت ہو جائے گی حکومت کی. سو اب حکومت کو جو قاضی صاحب نے 2/3 اکثریت دی، تو حکومت اس 2/3 اکثریت سے قاضی صاحب کو ان ریٹرن کیا دے گی اس فیور کا؟ وہ ان ریٹرن دے گی کہ وہ پہلے تھا کہ صرف چیف جسٹس کی میعاد بڑھا دیں، پر یہ طے ہوا ہے، چیف جسٹس نے کہا ہے اور باقی کچھ ججوں نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں لے سکتے یہ اکیلے، آپ یا تو سب ججز کی کریں. تو اس کے آپ دیکھیں کتنا خرچہ، کتنا کچھ یہ بڑھائیں گے. یہ اس کے قاضی صاحب کو اب کچھ دینا ہے گورنمنٹ نے، انہوں نے 2/3 میجورٹی دی ہے. تو گورنمنٹ قاضی صاحب کو اور ہر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کی میعاد 3 سال بڑھا دے گی. وہ 65 سے 68 ہو جائے گا ہر سپریم کورٹ کا جج. اب قاضی صاحب کہیں گے میں نے تو کہا تھا میری جب ٹینیور ختم ہوگی تو میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. یہ تو ایکسٹینشن ہو گئی ہے میرے ٹینیور میں بائی کانسٹیٹیوشن، میں نے تو نہیں لی، نہ میں نے مانگی ہے. سو قاضی صاحب بھی 3 سال سب ججز سپریم کورٹ کے. اب ایک اور چیز ہے، جی، وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو کمفرٹیبل بھی کرنا ہے کہ ان کی میجورٹی ہو. اس وقت ان کی میجورٹی نہیں ہے، اور میجورٹی نہ ہو چیف جسٹس کی وہ چل نہیں سکتا. اس کے لیے اب قاضی صاحب کو گورنمنٹ نے جو لوٹانا ہے احسان، وہ گورنمنٹ نے بائی لیجسلیشن ججز کی تعداد بڑھا دینی ہے، تاکہ قاضی صاحب ایک تو اپنی مرضی کے ججز کو انڈکٹ کر سکیں 6 یا 7 ججز کو، اور دوسرا ان کی بینچ میں جو چاہیں وہ بنائیں، ان کی میجورٹی ہو اور وہ سپریم کورٹ کو چلاتے رہیں. اور وہ سپریم کورٹ کو چلائیں گے یہ بھی طے ہے کہ وہ گورنمنٹ کی منشا کے مطابق. بہت اہم خدشے کا اظہار کر رہے ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. اور بہرحال آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں جس حکومت کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہے. اعتزاز صاحب کی بے لاگ گفتگو آپ سن رہے تھے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی.
قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں پاک سرزمین مارز وجود میں آئی۔ بانی پاکستان نے مارچ 1940 ڈھاکہ میں اپنے خطاب میں فرمایا تھا، یہ آپ یعنی عوام کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہے تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام پذیر دیا جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے 77 سالوں سے نہ حکومت آئین اور جمہوریت کی روح کے مطابق قائم ہوتی رہیں اور نہ ہی ختم کی گئیں۔ اتحادی حکومت کے شدید کریک ڈاؤن کے باوجود تحریک انصاف مزید ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جلسے میں جو کہا وہ بالکل صحیح کہا۔ علی امین کی تقریر پر ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی، ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تاہم ملک کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جلسے میں تقریر اور کسی نامعلوم مقام پر ایک میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو معافی مانگنے یا استعفیٰ دینے کے آپشنز دیے گئے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ بہت بہت شکریہ نعیم حیدر صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے سب سے پہلے کہ کہاں لے کر جایا گیا علی امین صاحب کو، اور 8 گھنٹے تک اگر کوئی سیکیورٹی میٹنگ بھی ہو رہی تھی، کوئی سیکیورٹی بریف بھی تھا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صوبے کا چیف منسٹر اپنے پرنسپل سیکرٹری کو یا اپنے سی ایس او کو کسی کو بھی نہ مطلع کرے کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد خبریں آئیں کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا، کچھ بدتمیزی بھی ہوئی۔ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ میرے پاس بھائی، آپ نے موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے، ہمارا آئین جو ہے وہ بالکل معطل ہو چکا ہے، ہم آئینی طور پر بالکل جو ہے پیچھے جا چکے ہیں، اور اس ملک کے اندر نہ قانون اب رہ چکا ہے نہ کوئی اور چیز رہ چکی ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ہمیں این او سی دی گئی، اور اس این او سی دینے کے بعد اچانک سے جس طرح سے وہ 7 بجے چیلنج جو ہے وہ شروع کی گئی، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جان بوجھ کر وہ راستے میں رکاوٹیں ڈالنا کہ یہ لیٹ ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری کارروائی کی جائے۔ اور اس کے اندر وہ جو ترمیمی بل لے کر آئے تھے وہ بھی انہوں نے جو پاس کروایا تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ صرف مقصد یہی تھا اس بل کا بھی کہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت یہ جسٹیفیکیشن جو ہے ان کے لیے ان کے پاس آ جائے کہ ہم نے یہ گرفتاریاں یا یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ وہاں پر ہوا ہے اور اس کے پیچھے یہ قانون ہے۔ اچھا، نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ایک نیشنل اسمبلی کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا، جس طرح لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا، جس طرح ہمارے ایم ایل ایز کے پاس خفیہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ اندر گھسے اور جیسے انہیں پکڑ کر لے گئے، ہمارے گوہر صاحب جو چیئرمین ان کو جیسے پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں شیخ عبد المروز صاحب صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے، ہمیں دکھا دینا کوئی ایسی چیز جہاں پر ایسی ایویڈنس ہو جس میں یہ ہو کہ جناب آپ نے اس پولیس والے کی وردی پھاڑی ہے یا آپ نے فائرنگ کی ہے یا آپ پر شاید الزام ہے کہ آپ نے پسٹل تانا ہے کسی پولیس والے پہ؟ میرے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے، 2 ایف آئی آرز دی ہیں اور ایک میرے ساتھ رول ڈالا ہے بیسٹر گور صاحب کا کہ آپ نے ایک اے ایس آئی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا گلا پکڑا ہے، کالر پکڑا ہے یا یہاں سے انہیں پکڑا ہے، اور اسی طرح سے کوئی ان کے ساتھ کچھ کیا ہے، کوئی جیکٹ چھینی ہے یا اس طرح کا معاملہ۔ اور دوسرے مقدمے میں مجھے کہا گیا کہ آپ نے تو سیدھی گولیاں چلا دی پولیس کے اوپر اور پولیس پھر چھپتی رہی ہے، اس گاڑی کے پیچھے چھپی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اینٹی رائٹ کٹ جو ہیں وہ کٹس وہ آپ نے چھینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور دیگر سامان چھینا ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے کار سرکار میں مداخلت کی، خوف ہراساں پھیلایا، دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی، میرے اوپر ڈکیٹی کی دفعات لگا دی۔ اگر آپ نے گولیاں چلائیں تو آپ سے اسلحہ بھی برآمد کرنا پڑے گا، گولیوں کے خول بھی برآمد کرنے پڑیں گے، اور پھر ہی جا کے ثابت ہوگا نا کہ وہ گولیاں آپ نے چلائی۔ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ نہ تو کوئی ایسی گولی چلی، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ہم نے کوئی چیز چھینی، نہ کوئی ایسی ڈکیٹی کی۔ ہاں، میں ضرور بات کہتا ہوں کہ میں خاص طور پر گیا اور کوئی ٹائم 12 کا ہوگا وہاں پر موٹر وے پر چیک کرنے کے لیے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ نے روٹس وغیرہ کے لیے سارا دیکھنا ہے اور لوگوں کو آگاہی کرنی ہے۔ جب میں گیا تو راستے میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ ٹرک کھڑے کیے ہوئے تھے، تو میں نے ان ٹرک والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے پیپر لے لیے گئے ہیں اور درمیان میں کھڑا کر دیے گئے۔ اس کی ریزن یہ تھی
کیونکہ سنگل روڈ تھا کہ ٹریفک بلاک ہو اور لیٹ پہنچے علی امین بھی یا باقی دوست بھی اس جلسہ گاہ میں، اور وہی ہوا کہ وہ ایگزیکیوشن وہ کرنا چاہتے تھے. وہ کوشش میں نے کی کافی جو ہے وہ ٹرکس وغیرہ آگے پیچھے کریں، پھر بھی میرا خیال میں 1-2 ٹرک درمیان میں رہ گئے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دی. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے کہ میں نے کوئی گولیاں چلائی ہیں یا میں نے کوئی جیکٹ چھینی ہے تو وہ دکھا دیجیے. اور دوسرا مقدمہ بنایا انہوں نے 9:30 بجے میرے اوپر جو رول ادا کیا، اسی طرح سے گور صاحب کے اوپر، علی امین کے اوپر. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ 9:30 کا ٹائم تھا اور یہ سارا ڈی ایس پی اور اپنا بندہ وہاں پر گیا تو انہوں نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور یہ کیا اور وہ کیا اور ان کے ساتھ بڑا ہاتھاپائی کی ہے جو بھی. تو 9:30 بجے تو میں جیسا گام ہی نہیں تھا. میری لوکیشن موجود ہے، پہلے وقوع میں میری لوکیشن موجود ہے کہ جس وقت وقوع بنایا گیا میں اس وقت وہاں پر نہیں تھا. دوسرے میں بھی میری لوکیشن موجود ہے میرے پاس. میں کیونکہ اس وقت F11 آیا، کچھ دوست آئے تھے ہلکے میں ان کے ساتھ، تو میں 7:15 جو ہے وہ پہلے ہی نکل آیا تھا وہاں سے اور میں ادھر آیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو وہ آپ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں میسج دے رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آتا ہے اور ایک بندہ جو ہے 10 پولیس والوں کو لٹا دیتا ہے. تو ہماری پولیس کی بھی آپ تذلیل کر رہے ہیں صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تمام اداروں کو جرگمال بنایا جا چکا ہے، چاہے نیب ہو یا یہ ہو یا کوئی اور ادارہ، اور یہی مسلسل کیا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک علامہ فکریہ ہے اور بڑی ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر ملک کو جس طرح لے کر چلے گئے. یہاں سے اب نکلنے کا صرف واحد راستہ یہی ہے کہ اب عوام جو ہے اب سڑکوں پر نکلے اور اپنا آئینی حق وہ تو نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ فرمائیں کہ گنڈا پور صاحب کے اوپر کوئی دباؤ ہے کہ وہ یا تو رضا کرانہ طور پر استعفیٰ دے دیں یا پھر ان کو ہٹایا جائے گا؟ دیکھیں دباؤ کی اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر پریشر ہے بھی اور مختلف آپ نے چیزیں دیکھی بھی. جیسے الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹسز بھیجے، جیسے ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، جیسے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی جاتے ہیں، جیسے ان کے اوپر پریشر یہاں سے ڈالا جاتا ہے کہ کسی صورت جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ نہ ہو، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہاں پر کہ یہ حکومت جو ہے بالکل ناکام ہو چکی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اور مکمل کمپین چل رہی ہے. کبھی کوئی کہتا ہے آپ اعتماد کا ووٹ ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے جناب ابھی حالیہ یہ گزشتہ 3 دن میں کوئی خاص دباؤ، مختلف منفرد دباؤ آیا 3 دن میں؟ دیکھیں دباؤ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر اوورآل دیکھا جائے تو پورے تحریک انصاف کے اوپر ہی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں علی امین بھائی ہوں یا باقی دیگر ہوں، تمام لوگوں پر ہی کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ فوج اپنے معاملات کے اندر رہ کے کام کرے، کسی دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہ کرے. صرف قصور یہی ہے. اور اس کا خواجہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب آپ اس طرح کی اسپیچز کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ کہا ہے کہ فوج کو کسی معاملے کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو اس کی وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہی ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ فوج یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، معاملات میں مداخلت کرتی ہے، ہم انہیں پیسے دیتے ہیں، ہمارے پیسے سے یہ جناب بم بناتے ہیں، ہیلی کاپٹر لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں اور ہمارے اوپر پھر یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. آج کیونکہ ان کو بٹھا دیے گئے فارم 47 کے مطابق، تو آج یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو تاریخ کے رخ ایسے ہیں جو آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں. لیکن ہم اس بات کے اوپر ضرور قائم ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کے اندر اس بات کے اوپر سب کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھے، نہ کہ کسی کوئی جماعت کا ایجنڈا ہو یا کسی کی اپنی انا ہو یا کوئی اپنی انا کی اپنی پاور کی تسکین کے لیے ملک کو اپنے مطابق چلائے. گورنر رول لگ سکتا ہے؟ دیکھیں گورنر راج کسی صورت نہیں لگ سکتا. ہاں اگر اس طرف جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ عوام نے جو رائے دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عوام جو فیصلہ دے چکی ہے عوام کری ہے. آج آپ دیکھیے قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہے، وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریاست ہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ریاست عوام سے ہوتی ہے. ریاست یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فوج ہے یا کوئی جو ہے پولیس ہے یا فارم 47 والے. ریاست وہ ہوتی ہے کہ عوام ہوتی ہے، اور عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کا نام ہے قیدی نمبر 804. تو آپ بیسیکلی جو ہے اس ریاست کو مان نہیں رہے، اس عوام کو مان نہیں رہے، اس عوام کی رائے کو مان نہیں رہے. اور اسی وجہ سے خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ اس وقت بھی ادھر ہماری کمیشن رپورٹ ہم نے نہیں بنائی، اس وقت بھی عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا 1971 کے اندر، اور آج بھی احترام نہیں کیا جا رہا. تو احترام کیا جائے تاکہ ملک آگے بڑھے. آغا سراج درانی سندھ اسمبلی کے رکن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا میں بٹھایا ہوا ہے یعنی چیف منسٹر، یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ وزیر اعلیٰ ہو گیا تو کون سی بہت بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ شخص کیا ہے. جب اس کو کیسز میں اٹھایا گیا تھا تو اسے شکارپور لے آئے تھے، وہاں پر بھی اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی.
تو پھر ایس ایچ او نے اس کے بال کاٹ دیے تھے، اور اس کے بال اس وقت چونکہ بہت بڑے تھے تو وہ کہتے تھے، وہ سے مراد اب وہ ان کا اشارہ کس طرف ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے ہم اس کو چوٹی ڈالیں گے، لیکن ایس ایچ او نے پھر اس کے بال کاٹ دیے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے دینا اور یہ اس بات کو جسٹیفائی کرنا کہ یہ جناب دیکھیں یہ بال کاٹے اور بڑا زبردست کیا، تو یہ اصل ان کا چہرہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ سندھ کی حکومت کی اگر بات کی جائے تو سندھ کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس پانی تو موجود نہیں ہے صاف، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ نہ سڑکیں ہیں نہ تعلیم کا نظام ہے، وہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اور یہ دوسرے لوگوں کو یہ کہنا کہ وہ کیا ہے یہ کیا ہے، وہ بھائی وہ ہے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے، وہ ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کھڑی ہے کیونکہ اس کو عمران خان نے منتخب کیا، وہ ہے جو ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو لیٹ گئے ہیں، بوٹ پکڑ لیا اور آپ فارش کر رہے ہیں سارا دن بیٹھ، وہ ہے جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہے، اور میں عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں، بے شک مجھے پہاڑوں میں رہنا پڑے، مجھے بال کیوں نہ کٹوانے پڑے، مجھے میرے اوپر مقدمات کیوں نہ بنا دیجیے، وہ ہے۔ اور آپ وہ ہیں جو لیڈر کی طرح، جن کا لیڈر جو ہے وہ کبھی کسی کا لندن بھاگتا ہے، کسی کا دبئی بھاگتا ہے، اور کسی کا کوئی NRO2 اور NRO3 کے ذریعے اپنی کلین چٹیں لیتا ہے۔ تو ان میں اور ان میں فرق واقعی ہے، وہ بات تو ٹھیک کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ ہم تو اپنی جگہ پر قائم ہیں اور اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں، بے شک گرفتاریاں ہوں، چھاپے ہوں، جو ہو ہم تو فیس کر رہے ہیں، ہم تو نہیں بھاگ رہے، ہم تو نہیں NRO2 مانگ رہے یا 3 مانگ رہے۔ 22 ستمبر لاہور کا جلسہ، یہ تو 8 ستمبر کے جلسے کے بعد کی آپ نے افتاد دیکھ لیا۔ 22 ستمبر لاہور، وہ تو آپ بالکل نون لیگ کے گڑھ میں جا کے اور پنجاب حکومت کے دل میں جا کے جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر، تو وہاں کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں 22 کا جلسہ جو ہے انشاءاللہ ہر صورت ہوگا، اجازت مل اور گئی ہے اس کی یا نہیں؟ ہم اس کو جو ہے وہ کامیاب کریں گے، اور عوام جو ہے، عوام کا سمندر آئے گا، اور اسی 22 کے جلسے کا خوف ابھی ان کو ہے۔ بیسیکلی جب کوئی ایک بندہ چوری کرتا ہے نا، اس چوری کو چھپانے کے لیے پھر 100 چوریاں کرنی پڑتی ہیں، پھر 100 ڈاکے ڈالنے پڑتے ہیں، اور وہی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ 8 فروری کو جس طرح ڈاکہ ڈالا گیا اس ملک کے اندر، اس جمہوریت کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اور جو یہ 9 ستمبر والا واقعہ ہے، اس کے اوپر تو اب باتیں ہی ختم ہو گئیں۔ جو آج تک اداروں کے تقدس کی اور وہ باتیں اور سارے کیے جاتے تھے، آج وہ خود اس کا حصہ ہے، اور آج وہ خود کر رہے ہیں۔ آج وہ کس منہ سے لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا اور جنہوں نے عوام کے ووٹ کی رائے کے اوپر حملہ کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اپنے حق کے لیے 22 کو نکلے گی اور 22 کا جلسہ کامیاب کرے گی، حقیقی آزادی کے لیے۔ اجازت ملی ہے جوتا صاحب، اجازت ملی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اجازت کے لیے ہم نے کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، اور ہم صدا کرتے ہیں کہ اجازت دی جائے، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، جو کہ آئین کا آرٹیکل 16 ہمیں حق دیتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 16 وہ واضح کہتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، سنبھل ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ریلی نکال سکتے ہیں، یہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ ہرڈل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آئین خود اجازت دیتا ہے تو پھر کوئی بھی جج ہو یا کوئی بھی DC ہو تو پھر وہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یا تو آئین کی وہ شک ہٹا دی جائے اور کسی جماعت کو نہ ہو، اور جب اگر آئین کی شک ہے، موجود ہے، تو پھر اجازت ہونی چاہیے اور اجازت ملنی چاہیے، اور اگر اجازت نہیں دیتے تو جلسہ پھر بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ نعیم میدان پنجوتا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج 11 ستمبر، 22 ستمبر میں 11 روز باقی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آج سے لے کر 22 ستمبر تک مزید پاکستانی سیاست میں آپ کو تلخی، کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔